तशरीफ़ फरमा है शेखुल हदीस व तफसीर जनाब हज़रत अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद मुफ्ती सरदार अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह आपकी शख्सियत और ख़िदमात के हवाला से इस खूबसूरत ट्रांसमिशन जो है उसका हुस्न है क़िबला पीर साहिब और क़िबला शाह साहिब साहिबज़ादा मुनीर आलम हज़ारवी साहिब। तो मैं दूसरा जो सवाल है वो अल्लामा सैयद ज़मीर हुसैन शाह साहब काज़मी दामद बरकातुहुल कुद्सिया आप जो है आपकी तरफ सफ़र करते हुए दूसरा सवाल आपकी खिदमत में अर्ज़ करने की जो है वो इंशाअल्लाह मैं सादत हासिल करूँगा। क़िबला मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की तदरीस के हवाला से आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि आपको भी उनसे पढ़ने की जो है वो सादत हासिल रही है, वो किस तर्ज और किस मकाम के जो है वो मुदर्रिस थे, आप इस बारे में जो है वो ज़रूर कुछ इरशाद फरमाएं जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। मैं सबसे पहले वॉइस ऑफ टेक्सला की टीम, रज़ा प्रोडक्शन की पूरी टीम और आपको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने दुनियाए अहले सुन्नत की मुमताज़ इल्मी, फ़िक्री और मज़हबी शख्सियत शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ सरदार अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह की शख्सियत व ख़िदमात के हवाले से रमज़ान लब्बैक या रमज़ान के इस अज़ीम व शान प्रोग्राम में दावत दी कि हम भी उस अज़ीम हस्ती को, उस अज़ीम शख्सियत को चंद अल्फाज पेश कर सकें जो हमारे अल्फाज के मोहताज नहीं हैं। रब ने उनको बड़ी इज़्ज़तें अता फरमाई थी, बड़ा मकाम अता फरमाया था, बड़ा उरूज अता फरमाया था और बहुत बड़ी बुलंदी अता फरमाई थी। मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ सरदार अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो मुझ नाचीज़ के भी उस्ताद हैं और मुझ जैसे हज़ारों उलमाओ फाज़िलीन के उस्ताद हैं, रहबर हैं, रहनुमा हैं। मुफ्ती अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती हाफिज़ सरदार अली ख़ान रहमतुल्लाह ताला अलैह को अगर मैं ये कहूँ कि जामिया रज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट की 1973 की इब्तिदा से लेके 2021 तक तकरीबन इस 50 साला अरसे में जामिया रज़विया अनवारुल उलूम वाकेंट में 20 मुदर्रिसीन ने तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। उनमें मुफ्ती साहब को ये खुसूसियत हासिल है कि मुफ्ती साहब जामिया रज़विया अनवारुल उलूम के अव्वलीन फाज़िलीन के भी उस्ताद हैं और जब वो दुनिया से जा रहे थे तो इस वक्त भी वो जामिया रज़विया अनवारुल उलूम में शेखुल हदीस व तफसीर के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे। और मुफ्ती साहब कैसे मुदर्रिस थे, उनकी तदरीस क्या थी, उनका तुलबा के साथ क्या तल्लुक़ था, मैं इसको मुख्तसर इस तरह बयान कर सकता हूँ कि एक कामयाब मुदर्रिस के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि वो जहाँ तदरीस के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहा है, जिस इदारे में वो इस फ़राइज़ मनसबी पे फाइज है, उस इदारे का वफ़ादार हो। अगर कोई मुदर्रिस, वो मुदर्रिस हो सकता है लेकिन वो कामयाब मुदर्रिस किसी भी सूरत में नहीं हो सकता जब तक वो उस इदारे का वफादार ना हो। मुफ्ती अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती
سردار علی خان صاحب کی سب سے بڑی خصوصیت اور سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ جب سے جامعہ میں آئے اس وقت سے لے کر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف جانے وقت تک وہ اس ادارے کے وفادار رہے۔ اور دوسرا، کسی بھی کامیاب مدرس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جہاں ادارے کا وفادار ہو وہاں ادارے کی انتظامیہ کا بھی وفادار ہو۔ اور مفتی صاحب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ جہاں جملہ انتظامیہ کے وفادار بھی، ان سے خلوص رکھنے والے بھی، محبت رکھنے والے بھی ہیں، بالخصوص مفکر ملت اسلامیہ، پیر طریقت، راہبر شریعت، استاذی و استاذ العلماء حضرت علامہ پیر عبد القادر رحمت اللہ تعالی علیہ سے جو ان کی وفا تھی، جو ان کی عقیدت تھی، اس کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور نہ صرف مفتی صاحب کی پیر صاحب کے ساتھ پیار تھا، محبت تھی، خلوص تھا، عقیدت تھی، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب کے وصال کے بعد ان کے جو صاحبزادگان ہیں، جانشین مفکر ملت پیر طریقت علامہ پیر محمود احمد عباسی صاحب اور مفتی صاحب کے شاگرد رشید، ہم سب مفتی صاحب کے شاگرد ہیں، پر صاحبزادہ عثمان علی عباسی صاحب جو تھے وہ مفتی صاحب کے خصوصی شاگردوں میں تھے، اور ان دونوں شہزادوں سے مفتی صاحب کا جو تعلق تھا، جو محبت تھی، جو پیار تھا، وہ اس بات کو واضح کر رہا تھا کہ مفتی صاحب جو ہیں وہ جامعہ کے بھی وفادار ہیں اور جامعہ کی انتظامیہ کے بھی وفادار ہیں۔ اور ایک کامیاب مدرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جہاں وہ ادارے کا وفادار ہو، جہاں وہ انتظامیہ کا وفادار ہو، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والا ہو، محبت رکھنے والا ہو، خلوص کی دولت سے مالا مال ہو، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو کتابیں پڑھا رہا ہو ان کتابوں سے بھی اس کا اسی طرح کا ہی خاص تعلق ہو۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ تدریس کے مسند پہ بیٹھ جائے، تدریس کرنا شروع کر دے، نہیں، وہ تیاری کر کے۔ اور مفتی صاحب کا میں بھی شاگرد رہا ہوں، 3-4 سال مجھے بھی مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی حافظ سردار علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ سے کے سامنے زانوِ تلمذ طے کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ مفتی صاحب جب بھی تدریس کے لیے تشریف لاتے تھے تو مفتی صاحب تیاری کر کے آتے تھے، اور مفتی صاحب جب تیاری کر کے پڑھاتے تھے تو پھر پتہ چلتا تھا کہ ایک کامیاب مدرس جو ہے اس کی حیثیت کیا ہوتی ہے اور وہ کتنے کمال والا ہوتا ہے اور کتنے مقام والا ہوتا ہے۔ ان چیزوں سے بڑھ کر ایک کامیاب مدرس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا طلباء کے ساتھ ایک خاص تعلق ہو۔ اگر اس کا طلباء کے ساتھ تعلق نہیں ہے، طلباء سے محبت نہیں ہے، طلباء سے پیار نہیں ہے، تو طلباء کو وہ اپنا علم جو اس کے دل کے اندر ہے، جو اس کے پاس علم کا خزانہ ہے، وہ کما حق کو ہو ان طلباء تک نہیں پہنچا سکتا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب کا اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے شاگردوں کے ساتھ بہت ہی پیار والا اور بہت ہی محبت والا سلسلہ اور تعلق تھا، اور جب یہ تعلق اگر ختم ہو جائے، وہ کسی نے کہا تھا نا، کچھ وہ کھچے رہے، کچھ ہم تنے، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہت کا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان جو محبت کا تعلق ہے، میں اگر ایسے کہوں کہ مفتی صاحب کا اپنے شاگردوں کے ساتھ تعلق ایسے نظر آتا تھا کہ وہ بیک وقت اپنے شاگرد کو بیٹے کی حیثیت سے بھی رکھتے تھے، اور پھر کلاس میں ایسا منظر بھی نظر آتا تھا کہ مفتی صاحب آسمان ثریا پہ ہو اور شاگرد زمین پہ بیٹھا ہو۔ یہ بھی ان کے درمیان کا فرق تھا، پر وہ کمال کی شخصیت تھی، کمال کے مدرس تھے، کمال کی ان کی تدریس تھی، اور سب سے بڑھ کر وقت کی پابندی جو ہے وہ اس پہ ہمیشہ وہ کار بند رہے، کار فرما رہے، وقت کبھی ضائع نہیں کیا۔ اور سب سے بڑھ کر ایک کامیاب مدرس کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ تقویٰ ہے،
اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی حافظ سردار علی خان سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں وہ اپنے لباس کا خیال رکھتے تھے، جہاں رب نے انہیں نورانی وجدانی چہرہ عطا فرمایا تھا، وہاں رب نے مفتی اہل سنت حضرت علامہ مفتی حافظ سردار علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال فرمایا تھا۔ اور مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ کے چند سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، وہ کہنے لگا اريد ان اكون اعلم الناس، یا رسول اللہ میں سب سے بڑا علامہ بننا چاہتا ہوں، مجھے کوئی حکم صادر فرمائیں، کوئی نصیحت فرمائیں، کوئی وصیت فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتق اللہ تکن اعلم الناس، ہے مجھ سے سوال کرنے والے، اگر تو سب سے بڑا ایجوکیٹڈ بننا چاہتا ہے، سب سے بڑا علامہ بننا چاہتا ہے تو اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈرنا تیرا کام ہے، علامہ بنانا خدا کا کام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ مفتی صاحب کے اندر یہ وصف بھی خصوصیت کے ساتھ موجود تھا، اور وہ ایک کامیاب مدرس تھے، اور ان کے ہزاروں شاگرد جو ہیں وہ ملک اور بیرون ملک جامعہ رضویہ انوار العلوم واکنڈ کے اس فیضان کو عام کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب کو رب بلندی درجات عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں، جتنے بھی ان کے شاگرد ہیں، رب ذوالجلال ان کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جی، انتہائی